हालेलुया हालेलुया। खुदा यसु मसीह की ताज़ीम और तारीफ़ हो जो मुबारक और भला है, जो बेहद सिताइश के लायक है। सो आज के दिन के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो उसने हमें दिया है कि हम किताब मुक़द्दस में से जो है नया अहदनामा पढ़ रहे हैं। और आज जो हम सीखने को हैं मुक़द्दस लूका की इंजील में से, और ये जानना ज़रूरी है कि यीशु मसीह की पैदाइश का जब ज़िक्र आगे आएगा तो ये अनाजील जिन लोगों ने लिखी हैं, लेकिन उसकी जो है बिगिनिंग हम जान सकें। सो इससे पहले कि हम यीशु मसीह की पैदाइश पर बातचीत करें, तो आज जो है वो हम बात करेंगे कि अनाजील लिखने के लिए जो है तहरीक बेशक खुदा के पाक रूह ने दी। और ये जानना भी ज़रूरी है कि उस वक्त के जो मोटिव थे वो क्या थे, और रसूलों के दिलों के अंदर एक बोझ था कि वो खुदा के कलाम को जो है उस दौर की दुनिया में जो है वो फैलाएं, उन तक पहुंचाएं, ताकि लोग यीशु मसीह जो इस दुनिया का नूर है उस नूर की सदाकत को जान सकें और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। तो आज हम शुरू करते हैं मुक़द्दस लूका की इंजील में से, और पहले बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं। चूँकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ई हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए कि ए मौजूद थीफलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बेशक ये खुदा का जो जिंदा कलाम है, ये कलीसिया के लिए है, बल्कि उन सारे लोगों के लिए है जो इस दुनिया में इस सफ़े हस्ती पर मौजूद हैं। चूंकि बहुतों ने इस बात पर कमर बांधी, तो कई लोग जिस तरह की बात करते हैं कि यीशु मसीह का जो है वो हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं है। जी नहीं, ये उन लोगों की लाइल्मी है। यीशु मसीह के दौर में जो वाक़यात हुए किताब मुक़द्दस में जो है वो उनका जिक्र मिलता है, और बहुत सारे लोग जो उस दौर के अंदर भी लोग सारे अनपढ़ नहीं थे या लाइल्म नहीं थे या जो है सारे जाहिल नहीं थे, उस वक्त भी पढ़े लिखे लोग थे। जिस हाल के मुक़द्दस लूका जो हैं ये पेशे के एतबार से तबीब थे, डॉक्टर थे, तो पढ़े लिखे थे। अब ये जो पढ़े लिखे शागिर्द हैं, जो ईमानदार हैं, तो इन्होंने कोशिश की कि उन बातों को जो है वो रकम करें, उनको लिखें, ताकि वो सच्चाइयाँ आने वाली नस्लों तक जो है पहुँच सकें। लेकिन उस दौर के जो लोग थे उन्होंने उनके लिए भी जो है कोशिश की कि उन तक भी खुदा का कलाम जो है पहुंचाया जाए। तो जब हम देखते इस बात पर, तो लिखा चूंकि बहुतों ने इस बात पर कमर बांधी कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ई हुई उनको तरतीबवार बयान करें। बेशक खुदा का कलाम और अलहाम कलीसिया की रहनुमाई के लिए हमें मिला। यीशु मसीह के दौर में रोमन गवर्नमेंट थी, और उस वक्त भी उनकी सिविलाइजेशन, उनकी तहजीब जो है वो तरक्की पर थी और जहालत नहीं थी। उन वाक़यात को बहुत सारे लोगों ने लिखा, उस दौर की के जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं उन्होंने भी उस तारीख को लिखा, और इसी तरह से उसके बाद लोगों ने भी कलीसिया इब्तदाई तारीख जो है वो लिखी। तो जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे, तो खुदा के कलाम की बातों को अनाजील को लिखने वाले जो लोग हैं, पाक रूह उनका रहनुमा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो खुद देखने वाले और कलाम के खादम हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ मिलकर खिदमत की है, जो चश्मदीद गवाह हैं, जो खुद जानते हैं कि जो कुछ हुआ है वो उसको तरतीब से लिखें, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और कलीसिया तक जो है उस पैगाम को, उस कलाम को जो है उन्होंने पहुंचाया। इसलिए ए मुअज़्ज़ज़ थीफलुस, मैंने भी मुनासिब जाना। जी, तो यहाँ पर जो है हमें एक नाम मिलता है
اور وہ نام ہے تھیوفلس۔ تو میں نے بھی مناسب جانا کہ جن باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ تو تھیوفلس جو ہے اس ٹائم کا، اس وقت کا جو ہے ایک ہائی آفیشل ہے، تو جہاں پر ہر بندہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو نجات کا پیغام ہے یہ دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح سے جو ہے مقدس لوکا یہ ان 12 شاگردوں میں سے جو نہیں ہے، یہ اس کے بعد کی جو ہمارے پاس جو ہے لائن ہے یہ اس میں سے ہے، اور خدا کا بندہ خدمت کرتا ہے۔ تو اس نے جو ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ وہ لوگوں تک خدا کے کلام کو لے کر جائے، ہر ایک بندے کا اپنا انداز تھا، اپنا ایک طریقہ کار تھا، لیکن مقدس لوکا نے جو طریقہ کار جو ہے وہ چنا وہ یہ تھا کہ وہ انجیل کی سچائیوں کو نیچے سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک نہیں لے کے جائے، بلکہ جو ہائی آفیشلز ہیں وہ وہاں سے انجیل کا پیغام شروع کرے اور نیچے لیول کے جو لوگ ہیں وہ ان تک جو ہے وہ لے کر جائے۔ تو تھیوفلس جو ہے اس وقت کا ہائی آفیشل ہے رومن گورنمنٹ کا۔ اب اس نے جو پلان کیا، جو اس کو جو رہنمائی ملی، بے شک خدا کا کلام سب کے لیے ہے، لیکن اس دور کا جو آفیشل ہے تھیوفلس جس کا نام جو ہے لکھا گیا ہے، اور اس نے ان باتوں کو جو ہے لکھ کے جو ہے ریٹن میں جو ہے مقدس تھیوفلس کے لیے بھی جو ہے اس کو ترتیب دیا تاکہ وہ جانے کہ یسوع مسیح کون ہے اور نجات دہندہ کے بارے وہ جان سکے۔ اس طرح سے میرے عزیزو ہم یہاں پر یہ بھی بات دیکھتے ہیں جو مشنری ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، تو کس طرح سے اپنی خدمت کو جو ہے ہم مؤثر انداز میں لوگوں تک جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں۔ بے شک خدا کا کلام ہر ایک ذی نفس کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے ہے، لیکن ہم نے چوز کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں تک خدا کے کلام کو جو ہے لے کر جائیں۔ پولس رسول خدمت کے دوران جو ہے وہ بتاتا ہے، مقدس تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو باتیں ہیں جو میں نے تیرے سپرد کی ہیں، ان کو دیانت دار آدمیوں کے سپرد کر، یعنی تجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کن لوگوں کے سپرد میں یہ خدا کا کلام کروں گا اور وہ دوسروں تک لے کر جائیں گے۔ جی ہاں، تو کئی بار جو ہے ہم اس طرح سے جو ہے اس کو اپنے فیلڈ کو نہیں دیکھ پاتے کہ خدا ہماری رہنمائی کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور امثال کی کتاب کے اندر جو ہے مثال دی گئی ہے، بزرگ سلیمان نے مثال دی ہے چھپکلی کی، اور کتاب مقدس میں لکھے چھپکلی گو ناتوان ہے، گو وہ کمزور سی ہے، پر جو ہے وہ محلوں میں رہتی ہے۔ جی، تو اس کی یہ بھی ایک مثال ہم لے سکتے ہیں۔ یہاں پر جو طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے مقدس لوکا نے کہ جو ہائی آفیشلز ہیں وہ پہلے وہاں تک انجیل پہنچائے، اور جب جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں جب وہ خدا کے پیغام کو سمجھ جائیں گے، جب وہ ایمان لے آئیں گے، تو پھر ایزی ہوگا جو نچلا طبقہ ہے ان تک انجیل کو لے کر جانا۔ جی، تو چھپکلی کی مثال دی گئی، لکھا ہے گو وہ کمزور سی ہے پر وہ محلوں میں رہتی ہے۔ جی، تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ رسولوں کے دور میں جی انہوں نے کوشش کی کہ ہر طبقے کے اندر خدا کے کلام کو جو ہے وہ لے کر جائیں، اور اس طرح سے ممکن ہوا کہ اس دور کا جو کنگ تھا اس کی والدہ جس کا نام جو ہے ہیلینا تھا، تو وہ وقت آیا کہ رومن جو کنگ تھا اس کی ماں جو ہے کنسٹنٹائن کی جو ماں ہے ہیلینا، اس نے خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا۔ پریز دی لارڈ۔ تو وہ رومن جنہوں نے بڑی سختیاں جو ہے مسیحیوں پر کی، ابتدائی مسیحیوں پر، اور اگر آپ ایک بک پڑھیں شہیدان روم تو وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے کلیسیا یسوع مسیح کے جو گواہ تھے وہ زیر زمین چلے گئے، چونکہ جہاں پر بھی پتہ چلتا تھا کہ کوئی مسیحی ہے ان کو مار دیا جاتا تھا، ان کو جو ہے کڑی سے کڑی سزائیں دی جاتی تھیں۔ اور اس طرح سے شہیدان روم کی جو کتاب ہے وہ ایکچولی ایک طرح سے چرچ ہسٹری ہے، وہ جو ہے ابتدائی جو کلیسیا ہے اس کی تاریخ ہے، اور وہ زیر زمین چلے گئے، تہہ خانوں کے اندر جا کر عبادت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو انہوں نے
کوڈ ورڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا اپنے کلیسیا کے اندر، چونکہ اس وقت میں جو رومن کنگ ہے کیسر، وہ کہتا تھا، وہ کنگ بھی تھا اور اپنے آپ کو خدا بھی کہلاتا تھا، اور اس کی جو ہے خدائی میں کوئی اور کیسے کوئی جو ہے اقرار کر سکتا ہے کہ یسوع میرا خدا ہے؟ اور رومیوں کے خط کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ آج کے دور میں جو ہے وہ سوچتے انسان کہ بہت ایزی ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ ہم تو ہر جگہ پر کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا خداوند ہے، لیکن اس وقت میں رومن گورنمنٹ میں یہ کہنا کہ یسوع میرا خداوند ہے، اس کا مطلب ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ یسوع میرا خداوند ہے، وہ کیسر کو پھر اپنا لارڈ، اپنا خداوند نہیں مانتا، اور اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ لیکن اس وقت میں یہ کہنا کہ یسوع میرا خداوند ہے، یہ واقعی بڑی معنی خیز بات ہے اور بڑی جو ہے دلیری کی بات ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو بھی کلیسیا نے کام کیا، تو بھی کلیسیا جو ہے وہ آگے بڑھی اور خدا کا کام جو ہے وہ کرتی گئی، ان کی گواہی رکی نہیں، اور ہر لیول پر جا کر انہوں نے یسوع مسیح کی جو ہے انہوں نے گواہی دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس طرح سے جو لوکا کی انجیل کا دباچہ یعنی فورورڈ جو ہم پڑھتے ہیں، جو بگننگ ہے، اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا کہتا ہے کہ جس طرح سے خدا کے خادم جنہوں نے خداوند یسوع کو خدمت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر جو کلام کے خادم تھے انہوں نے خدا کا کلام ہم تک پہنچایا، اور اسی طرح سے اے معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ ان باتوں کو سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب دے سکوں۔ اور دوسری ایک ریزن یہ بھی تھی، اب جب یونانیوں کا دور آیا، جب یونانیوں کا دور آیا تو اس وقت جو ہے یونان کی جو حکومت ہے وہ بھی انٹرنیشنل جو ہے سپر پاور رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں کہ اپنی زبان کے اندر جو ہے ادب کی اور مذہبی جو کتابیں ہیں، ہر مذہب کی جو ہے وہ کتاب وہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ریچ کی اور بادشاہ تک پیغام پہنچایا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یونانی زبان کے اندر آپ اس کا ترجمہ کرو تاکہ میں اپنی لائبریری میں جو ہے اس کو رکھوں۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ اس محل کے اندر بادشاہوں تک جو ہے، ہائی آفیشلز تک جو ہے انجیل کا پیغام جو ہے وہ پہنچے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، یاد رکھیں جب آپ خدا کی خدمت کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کی ریچ میں جو ہے ہر طبقے کے لوگ ہونے چاہیے، ہاں جی، ہر شعبے کے لوگ ہونے چاہیے۔ آپ نے ہر قسم کے لوگوں تک جو ہے انجیل کے پیغام کو لے کر جانا ہے تاکہ دنیا بچے اور نجات پائے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ بات ہم سیکھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ جی ہاں، تو جو رسول گواہی دے رہے ہیں، جب تک ریٹن میں کچھ آپ کسی کو نہیں دیں گے تو وہ اس میں مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہاں پر ملتا ہے کہ لوکا کی انجیل کے اندر کہ اب جو ہے خدا کا کلام نہ صرف یہودیوں میں، نہ صرف غیر اقوام میں، بلکہ جو ہائی آفیشلز ہیں وہ ان تک بھی خدا کا کلام پہنچ گیا ہے۔ اور خدا ان کے فضل سے یہ ممکن ہوا کہ چوتھی صدی کے اندر جو ہے ہیلینا، جو کانسٹنٹائن بادشاہ کی ماں تھی، جب اس نے خدا ان کو قبول کیا تو یہ وہی رومنز تھے جنہوں نے انجیل کو جلایا، جنہوں نے انجیل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں گا کہ روما کی جو بائبل سوسائٹی ہے، آج بادشاہ کا جہاں پر محل تھا وہاں پر رومن بائبل سوسائٹی ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ قائم اور دائم ہے۔ اور اس طرح سے پھر کانسٹنٹائن جو ہے اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور جب وہ گورنمنٹ کے جو ہائی لیول کے لوگ تھے انہوں نے خدا ان کو پہچان لیا، خدا ان کے پاس آ گئے، پھر انجیل جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلی۔ اور رومن جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑی سختی سے، جو ان سے پہلے کے دور جو ڈکیتیاں ہوتی تھیں، جو بحری راستے تھے، جو انسیف تھے، انہوں نے کنٹرول کیا
اور پھر دنیا کے اندر امن ہو گیا، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک جا سکے۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ان کی تجھے پختگی معلوم ہو جائے۔ میرے عزیزوں، تو آج بھی ضرورت ہے، جو خدا کے خادمین ہیں، جو خدا کے بیٹے ہیں، جو خدا کی بیٹیاں ہیں، آپ نے بار بار لوگوں تک انجیل لے کر جانا ہے، آپ نے بار بار خدا کا کلام ان تک پہنچانا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ خدا کا کلام نہیں پہنچائیں گے تو پھر کوئی اور لوگ ہیں جو ان تک کچھ پہنچائیں گے، اور وہ جو ہے ایتھیسٹ ہیں، وہ جو ہے لادین لوگ ہیں، جو دن رات بہت ساری پوسٹیں جو ہے وہ ڈالتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، اور یسوع کا صلیب دیا جانا گاڈ فیلور تھا۔ جی نہیں، گاڈ فیلور نہیں تھا۔ اگر یسوع صلیب نہ دیا جاتا تو گنہگار انسان کا کفارہ نہ ہوتا۔ خدا کبھی بھی فیل نہیں ہوا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، جو لادین ہیں، جو خدا کے خلاف کفر بکتے ہیں، اور آپ اس زمانے کے اندر جی رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ خدا کے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں اٹھیں اور ہر میڈیا کو یوز کریں اور خدا کے کلام کو لوگوں تک جو ہے لے کر جائیں۔ ہاں جی، تو اس کا اگلا جو ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل میں ہی، زکریا کاہن کو جبرائیل کی طرف سے بشارت۔ تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے زکریا کاہن، اور یہاں پر جو ہے مقدس یوحنا کی پیدائش کا جو ہے وہ ذکر آئے گا، کیونکہ یوحنا کی پیدائش جو یسوع مسیح سے پہلے ہے۔ تو جو ترتیب ہمارے پاس ہے وہ میں نے کل جو ہے وہ واٹس ایپ بھی کی تھی، اور آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری جو ہیڈنگ ہے، زکریا کاہن کو جبرائیل کی طرف سے بشارت۔ تو لوکا کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 5 سے 25 تک، تو یہ آج کی ہماری دوسری ہیڈنگ ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق سے زکریا نام ایک کاہن تھا۔ اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے آگے ذکر آتا ہے مقدس یوحنا کی پیدائش کا۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں، تو ہیرودیس جو ہے یہ کوئی نام نہیں ہے، ہیرودیس جو ہے وہ ٹائٹل ہے۔ تو ہیرودیس جو ہے یہ ٹائٹل ہے، یہ بھائی تھے، اور ان کے باپ کا نام جو ہے وہ اینٹی پیٹر تھا، جو بڑا ہیرودیس جو ہے وہ کہلاتا تھا۔ اس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا۔ تو کاہنوں کی جو سیریز ہے اس کے اندر ایک کاہن جو ہے اس کا نام ابیہ ہے، اور اس کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا۔ اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا۔ تو یہاں پر ایک میاں اور بیوی کا ذکر ملتا ہے، اور زکریا خدا کا کاہن ہے، اس کی بیوی جس کا نام الشبا ہے، اور بتایا گیا ہے وہ کاہنوں کی نسل سے ہے، یعنی ہارون کی اولاد میں سے ہے۔ وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خدا کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کون راست باز ہے؟ تو بائبل مقدس میں پتہ چلتا ہے کہ بزرگ زکریا اور اس کی بیوی الشبا جو ہے وہ راست باز تھے، پر ان کے پاس اولاد نہ تھی۔ جی، تو یہاں پر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں پر ان کے پاس اولاد نہیں ہے۔ کئی بار وہ ڈسہارٹ بھی ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا نے ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر بہت سارے بچوں کی پیدائش کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو دیر سے پیدا ہوئے، لیکن جو دیر سے پیدا ہونے والے ہیں وہ خدا کے پلان کا حصہ ہیں۔ ہالیلویا۔ اسحاق جو ہے وہ دیر سے پیدا ہوا، پر وہ خدا کے پلان کا حصہ ہے۔ جی، اسی طرح سے ہمیں سیمسن کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہمیں سیموئل کے بارے میں پتہ چلتا ہے،
ہمیں جو ہے یوحنا کے بارے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیر سے پیدا ہوئے، پر وہ دیر سے پیدا ہوئے پر خدا کے پلان کا وہ حصہ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا جانتا تھا کہ ان کو کس وقت اس نے بھیجنا ہے تاکہ اس کے پیغام کو دوسروں تک جو ہے وہ لے کر جائیں، اور اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی ہے کتاب مقدس میں جن کے اولاد نہیں۔ خدا کا یہ حکم ہے کہ پھلو اور بڑھو، خدا چاہتا ہے کہ پھلو اور بڑھو اور کوئی بھی بے پھل نہ رہے، لیکن ہر حال میں ہمیں خداوند کے ساتھ چلتے رہنا ہے، جس طرح سے یہاں پر زکریا اور الشبا کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اگر ان کے جو نام ہیں ان کے میننگ کے بارے میں ہم بات چیت کریں تو زکریا کا مطلب ہے خدا یاد رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا بھولتا نہیں ہے، گو دیر ہو جائے پر خدا آپ کو بھولے ہوئے نہیں ہے، آپ خدا کی نگاہ میں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور دوسری بات الشبا کا مطلب ہے خدا نے عہد کیا ہے، خدا نے قسم کھائی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ تو جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے میں گڈ نیوز رکھتا ہوں، آپ بے دل نہ ہوں، خدا ان کے وقت کا انتظار کریں، خدا کے کلام کو سچا جانیں، سچا مانیں۔ اسی طرح سے کئی بار آپ دعا کرتے ہیں پر آپ سمجھتے ہیں آپ کی دعا کا جواب نہیں مل رہا، خدا کے پاس ایک رائٹ ٹائم ہے اور وہ آپ کو ضرور جواب دے گا۔ آپ منتظر رہیں، پازیٹیولی اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور کون کے پاس اولاد نہیں، وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خدا کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دنیا کی کوئی برکت ہمیں نہیں ملی، کوئی چیز ہمیں نہیں ملی تو ہم کہیں کہ اب خداوند کا ہم انکار کر دیں یا اس سے دور چلے جائیں۔ اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے، یعنی وہ بڑی ایج کے تھے، پر الشبا جو ہے وہ بانجھ تھی۔ جس حال کے بائبل مقدس میں لکھا ہے، استثناء کی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ 23ویں باب میں تم اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیڑ سے بیماری کو نکال دوں گا۔ اور آگے جا کر لکھا ہے کہ تم میں کوئی بانجھ نہ ہوگا، تم میں کوئی عقیم نہ ہوگا۔ عقیم کہتے ہیں مردانہ بانجھ پن کو، اور بانجھ پن جو کوئی عورت ہے جو بیبی کو جو ہے پروڈیوس نہیں کر سکتی، پیدا نہیں کر سکتی، اس کے لیے بانجھ لفظ آیا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یہ بانجھ تھی، لیکن خداوند کی قدرت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام سب کچھ بدل سکتا ہے۔ خداوند کا کلام سوکھے درختوں کو ہرا بھرا کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو مایوس نہیں ہونا، آپ کو نا امید نہیں ہونا، بلکہ خدا نے آپ کو ہمیشہ فیتھفل رہنا ہے، پر اعتماد رہنا ہے کہ آپ خدا کے پلان کا حصہ ہیں اور وہ آپ کے لیے کوئی خاص منصوبہ رکھتا ہے۔ جس طرح سے جو ہے زکریا اور الشبا کے لیے خدا کا بڑا خاص پلان تھا۔ ہاللیلویہ۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرہ نکلا کہ خدا کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے۔ تو اب جو کاہنوں کی نسل ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے جو اینول فیسٹیول ہے، اینول جو فیسٹ ہیں، ان کے جو عیدیں ہیں ان پر میں قربانی چڑھاؤں، تو اس کے لیے جو ہے کرہ ڈالا جاتا تھا کہ کون جو ہے وہ قربانی چڑھائے گا۔ تو اب جو ہے اس کرے کے اندر ایک نام جو نکلا، وہ نام جو ہے زکریا کا تھا، کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کا نام کا کرہ نکلا کہ خدا کے مقدس میں جا کر اس پاک ترین مقام پر جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کرے تھی۔ یعنی یہ بڑا خاص الخاص جو ہے یہ وقت تھا، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کے دانے طرف کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ سو میرے عزیزو، آپ اگر افسردہ سچویشن میں ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے ناکام سمجھتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے بابرکت نہیں سمجھ رہے، تو یاد رکھیں ایک دن آپ کا خدا جو برکت دینے والا خدا ہے، آپ کے لیے اپنے پیغام رساں فرشتے کو بھیجے گا۔ ہاللیلویہ۔
اور ایسا ہی ہوا اس کی زندگی کے اندر. یہ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ اس نے خدا کے فرشتہ کو جو ہے اپنے خوشبو کے مذبح کے دائیں طرف کھڑا ہوا دیکھا اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی. یعنی فرشتے کا وہاں پر آنا جو ہے ایک اس بات کا بھی سمبل تھا کہ اگر کوئی کاہن جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا یا خداوند کے سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا تو وہ وہاں پر مر جاتا تھا. خداوند کی حضوری کو کوئی بھی جو ہے گناہ کی حالت میں جو ہے فیس نہیں کر سکتا. اسی طرح سے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ تو خود ہی خدا سے بات کر لیا کر، ہم اس کے سامنے نہیں آ سکتے. مگر فرشتہ نے اسے کہا اے زکریا خوف نہ کر. پریز دا لارڈ. آپ کا خدا جو محبت کا خدا ہے. تو بائبل مقدس کے اندر 365 بار یہ جو ہے جملہ آیا ہے، یہ سینٹنس آیا ہے کہ خوف نہ کر. ڈونٹ فیئر. نہیں ڈرو، مت ڈر. پریز دا لارڈ. میں تیرے ساتھ ہوں. ہاللیلویا. یسایا 41 باب کے اندر جو ہے خدا کا وعدہ ہے، مت ڈر، خوف نہ کر. اب یہاں پر جو ہے خدا کا فرشتہ وہاں پر ظاہر ہوا اور وہ کہہ رہا تھا زکریا کو، ہاللیلویا، اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا. ہاللیلویا. تو خداوند کی حضوری میں آنے سے برکتیں ملتی ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند کی راہ جی ہے اس کے مقدس میں ہے. پریز دا لارڈ. جب آپ خداوند کے مقدس میں آئیں گے، جب آپ خداوند کے حضوری میں آئیں گے، جب اس کا مذبح آپ اپنے گھر پہ لگائیں گے، جب خداوند کی موجودگی ہوگی، پریزنس ہوگی، اس کے سبب سے جو ناممکن کام ہے وہ ممکن ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے جواب ملیں گے. اور فرشتہ کہہ رہا تھا کہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا. یوحنا کا جو میننگ ہے وہ ہے خدا کا فضل. ہاللیلویا. تو اگر ان 3 ناموں کو آپ ان کے بیچ میں اگر لائن آپ ڈرا کریں تو یوں بھی بنتا ہے زکریا خدا یاد رکھتا ہے، خدا نے قسم کھائی ہے اور خدا فضل کرتا ہے. پریز دا لارڈ. ہاللیلویا. پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے فضل اور سچائی لے کر آیا ہے اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے. جی. تو ملاکی کی کتاب کا اینڈ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد 400 سال تک کوئی نبی جو ہے برپا نہیں ہوا اور اس ٹائم کو ڈارک پیریڈ بھی کہتے ہیں، تاریک دور بھی کہتے ہیں. اور عرصے بعد پھر ایک نبی جو ہے وہ پیدا ہوا. پریز دا لارڈ. اور اس کا نام یوحنا ہے. لوگ منتظر تھے، لوگ ویٹ کر رہے تھے کسی نئے نبی کا اور یسوع مسیح کا نقیب ہوتے ہوئے جو ہے اس کے آگے آگے راہ تیار کرنے والے کے طور پر مقدس یوحنا اس دنیا میں پیدا ہوا. اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے سبب سے لوگ جو ہے انہیں خوشی اور خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش سے خوش ہوں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. ہاللیلویا. کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. ہاللیلویا. تو یہاں پر جو خدا کے ممسوح ہیں، جو خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، اور ان کے لیے بھی یہی جو ہے فارمولا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا. تو یہاں پر 2 چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے. نہ وہ میں پیے گا یعنی جس سے غنودگی آتی ہے، یعنی خدا کے خادم سست نہیں ہونے چاہیے، وہ ایکٹیو ہونے چاہیے، خدا کا کام کرنے کے لیے ہر وقت مستعد الرٹ ہونے چاہیے، خداوند کے لیے ہر وقت وہ اویلیبل ہونے چاہیے کہ خداوند میں تیار ہوں، مجھے بھیج اپنے کھیت میں. خدا کا کام کرنے کے لیے وقت اور بے وقت وہ تیار ہونے چاہیے. ہاللیلویا. اور ان کے لیے لکھا ہے کہ ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا
اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. پریز دی لارڈ. تو مطلب یہ ہے کہ خدا کا پاک روح اس کی معموری سے ہمیں جو ہے وہ بھرے رہنا ہے، اس کی معموری سے معمور ہونا ہے، نہ کہ شراب نوشی میں. اور بائبل مقدس کے اندر شراب نوشی کی جو ہے قطعاً اجازت نہیں ہے کہ لوگ جو ہے شراب پئیں. خدا ان کو اس بات سے نفرت ہے. اور کئی بار لوگ اس آیت کا سہارا لیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو ہے میں بنائی تھی کانا گلیل میں. جی تو کیا اس نے میں بنائی تھی یا شراب؟ میں بنی اسرائیل، جس طرح سے ہم پاکستان میں یا ایشیا میں یا آج کے دور میں کوئی گیسٹ آتا ہے اسے پیپسی ہم پیش کرتے ہیں یا اسے جو ہے وہ جوس پیش کرتے ہیں. اس وقت بنی اسرائیل چونکہ فلسطین میں انگور کی فصل جو ہے وہ کثرت سے ہوتی تھی اور اس کا جوس جو ہے وہ پریزرو کر لیا جاتا تھا، اور جس کا معنی جو ہے جس کا معنی تازہ میں ہے، وہ نشہ دینے والی نہیں ہے. اور لکھا ہے نہ وہ شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. میرے بہن بھائیوں، آج کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خادم کہلاتے ہوئے جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ خداوند کے لیے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. ان کی ڈیڈیکیشن جو ہے وہ کینسل ہو چکی ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ اس کے خادم جو ہے بلکہ بجائے اس کے کہ شراب سے جو ہے وہ مسرور ہوں. کتاب مقدس میں آئیے افسیوں کے خط میں سے ایک آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، پھر ہم یہاں پر واپس آئیں گے. اور خداوند جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم پاک روح سے بھرے رہو، پاک روح سے معمور ہوتے جاؤ. اور یہ ہے افسیوں 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 15 میں لکھا ہے پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. جی ہاں جی، دن کیا ہیں؟ برے ہیں. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو. لیکن کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی یہ کرسچنز کو پینا جو ہے الاؤ ہے. کس نے بول دیا کہ کرسچنز کو پینا الاؤ ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے جو ہے گناہ کرنا چاہتا ہے، نافرمانی کرنا چاہتا ہے، تو بائبل کی آیات کو لے کر اسے آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لیگل کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. یہاں پر لکھا ہے افسیوں 5ویں باب میں سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کی 15ویں آیت میں نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو. مطلب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ شراب پینے والا شخص کبھی بھی دانا نہیں ہوتا، وہ نادان ہے. بلکہ خدا کی مرضی سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. مقدس یوحنا کے لیے جو بات لکھی ہے کہ خدا کا وہ ممسوح ہوگا، خدا کے پلان کا وہ حصہ ہے، اور وہ اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. سو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، بجائے کہ شراب کی معموری سے معمور ہونے کی بجائے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو خدا کے خادمین یا بزرگ یا کلیسیائی رہنما یا چرچ ممبر جو شراب پیتے ہیں، خدا کو وہ غصہ دلاتے ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو شراب نوشی کی معموری کے لیے نہیں بلکہ پاک روح کی معموری کے لیے آپ کو چنا ہے. آپ خدا کا مقدس ہو. خدا نے آپ کو کس مقصد کے لیے چنا ہے؟ مقدس یوحنا کو چنا نہ وہ میں پیے نہ وہ شراب پیے، بلکہ ماں کے پیٹ ہی سے پاک روح سے وہ معمور ہوگا. اور خداوند آج آپ کے لیے بھی چاہتا ہے. اس نے آپ کو شراب نوشی کے لیے نہیں لیا، اس نے آپ کو نشے بازی کے لیے پیدا نہیں کیا، اس نے آپ کے لیے اپنا پاک روح رکھا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو فرق کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پاک روح جو ہولی ٹرینٹی میں، پاک تثلیث میں جو ہے تیسرا اقنوم ہے، اور خدا آپ کو اپنی معموری سے معمور کرنا چاہتا ہے، اور آپ شراب سے معمور ہو رہے ہو. کتنے آپ جو ہے بدبخت اور کم بخت لوگ ہو سکتے ہیں.
ایک طرف خدا کا روح ہے اور ایک طرف شراب ہے. آپ کس چیز کو چوز کرتے ہیں؟ آپ کس کو لینا پسند کرو گے؟ میں سمجھتا ہوں ہر ایک شخص جو عقل رکھتا ہے وہ شراب کی معموری سے نہیں بلکہ پاک روح سے معمور ہونا پسند کرے گا کہ خدا ان کا وہ مقدس بنے. اور یہاں پر اس بچے کے لیے لکھا ہے جو یہ بچہ جو پیدا ہوگا، مقدس یوحنا کے بارے میں لکھا ہے وہ بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. اور بہت سے بنی اسرائیل کو خدا ان کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا. پریز دا لارڈ. تو آج بھی میرے عزیزو خداوند منتظر ہے. آج بھی خدا مایوس نہیں ہوا. دنیا میں بہت سارے انسان آج بھی پیدا ہو رہے ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ وہ اس کے اعلی کار بنے، وہ اس کے ٹول بنے اور وہ اس کے جلال کا سبب بنے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اس کا اگلا حصہ ہم نیکسٹ کلاس میں سیکھیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. پریز دی لارڈ.